बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम पढ़ रहे हैं पारा 18 क़द अफ़लह और आज हम पढ़ेंगे उसका रुकू नंबर 5 जो कि हमारा शुरू हो रहा है आयत नंबर 35 से आयत नंबर 40 तक। और मुख्तसर सी हमारी 6 ही आयात हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उन आयात में बहुत वसी पैगाम है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से। उसके नूर का पैगाम है, उसके नूर का जो तस्करा हम इन आयात में पढ़ने लगे हैं वो असल में अल्लाह ताला का इल्म है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का लाख शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें ये मकाम बख्शा, आज इसको सीखने की तौफीक अता फरमाई है। तो उससे दुआ करके अपने आज के लेसन का आगाज़ करते हैं कि इस नूर को हमारे सीनों में उतार दे अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ऐसे रास्ते कर दे कि कभी हम इस नूर से बाहर तारीकियों में वापस ना जाएं, आमीन। आयत नंबर 35 से हम पहले मुख्तसर तफसीर करेंगे इसकी और फिर इंशाअल्लाह ताला इन अल्फाज की लफ्ज़ी तर्जुमा और वजाहत उसके बाद तदबीर करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह। आयत का आगाज़ होता है 35 का और अल्लाह के नाम से आगाज़ होता है। सुभान अल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह कुरान मजीद में मौजूद है, इससे आगाज़ हो रहा है आज की आयत का। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह ही नूर है आसमान और ज़मीन का, यानी जितनी भी रोशनी है ज़मीन और आसमान के दरमियान वो कौन है? वो अल्लाह ही है। आयत नंबर 36 में हम पढ़ेंगे कि अल्लाह के नूर की तरफ हिदायत पाने वाले इन घरों में पाए जाते हैं जिनको बुलंद करने का और जिनमें अल्लाह के नाम का जिक्र करने का इज़्न दिया है। सैयद मौदूदी तफ़हीमुल कुरान में लिखते हैं, बाज़ मुफस्सिरीन ने इन घरों से मुराद मसाजिद ली है। उनको बुलंद करने से मुराद उनको तामीर करना और उनकी ताज़ीम व तकरीम करना है। और बाज़ दूसरे मुफस्सिरीन इनसे मुराद अहले ईमान के घर लेते हैं और इन्हें बुलंद करने का मतलब इनके नज़दीक उनको अखलाकी हैसियत से बुलंद करना है। और इनमें अपने नाम की याद का अल्लाह ने इज़्न दिया है, यानी अल्लाह ने हुक्म दिया है कि अपने घरों में मेरा जिक्र किया करो, मेरा नाम लिया करो। ये अल्फाज बज़ाहिर मस्जिद वाली तफसीर के ज़्यादा मोहित नज़र आते हैं, मगर गौर करने से मालूम होता है कि ये दूसरी तफसीर के भी इतने ही मोहित हैं जितने पहली तफसीर के हैं। इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शरीयत कहानत ज़दा मज़ाहिर की तरह इबादत को सिर्फ माबूदों तक ही महदूद नहीं रखती, जहाँ काहिन या पुजारी तबके के किसी फर्द या के पेशवा किसी बगैर मरासिम बंदगी अदा नहीं किया जा सकता, बल्कि यहाँ मस्जिद की तरह घर भी इबादत गाह है और हर शख्स अपने आप को इबादत के लिए वहाँ पे मुनक्कद कर सकता है, अपने घरों के बीच में भी मकाम बना सकता है। चूँकि इस सूरत में तमाम तर खानगी ज़िंदगी को आला और अल्फा बनाने के लिए हिदायत दी गई हैं, इसलिए दूसरी तफसीर हमको मौके महल के लिहाज से ज़्यादा लगती हुई महसूस होती है। अगरचे पहली तफसीर को भी रद्द कर देने के लिए कोई दलील नहीं है। क्या मुज़ायका है कि अगर इससे मुराद मोमिनों के घर और मस्जिदें दोनों ही हों। आयत नंबर 37-38 में फरमाया, अल्लाह के नूर की तरफ जो हिदायत पा लेते हैं वो इस दुनिया की हकीकत को समझ जाते हैं कि यहाँ इस दुनिया में हम जो करेंगे आखिरत में उसके नताइज भुगतेंगे। फिर उनका हाल ये हो जाता है कि दुनिया की मसरूफियात उनको अल्लाह की याद से, नमाज से, ज़कात की अदायगी से गाफिल नहीं करती। बज़ाहिर वो दुनिया के काम कर रहे होते हैं, मगर दर हकीकत वो अल्लाह की याद में मसरूफ़ होते हैं। जो काम भी करते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं, फिर भी डरते रहते हैं कि हमें अल्लाह के हुजूर पेश होना है। अल्लाह को बेहद हिसाब अजर देता है उन लोगों को। अल्लाह दिलों के राज जानता है। जिसके दिल में उसकी मोहब्बत होती है, नेकी का जज्बा होता है, तकवा होता है, उसको वो अपने फजल से नवाज देता है।
آیت نمبر 39 اور 40 میں فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کے نور ہدایت سے مستفید نہیں ہوتے اس کی نازل کردہ تعلیمات کا انکار کر دیتے ہیں یا زبان سے اقرار کرتے ہیں اور عمل نہیں کرتے، یکسو نہیں ہوتے، یعنی فوکس نہیں کرتے کسی چیز کے اوپر، یکسوئی اور اخلاص کو ضروری نہیں سمجھتے اور دل کی تسلی کے لیے کچھ نیک کام جو ہیں کر لیتے ہیں اور اسی طرح موت کی منزل کی طرف بڑھتے رہتے ہیں۔ یعنی وقت اتنی تیزی سے گزرتا ہے، زندگی کا ہر دن کم ہوتا جاتا ہے اور اتنی تیزی سے بڑھتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا انسان کو۔ ان کے اعمال کی مثال دی گئی ہے، آگے ہمیں ایک مثال نظر آئے گی۔ جیسے ایک پیاسا ریت کو پانی سمجھ کر اس کی طرف چل پڑتا ہے، اسی طرح یہ لوگ جب دنیا کی سرحد عبور کر لیتے ہیں، آخرت میں پہنچیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہاں ان کے فائدے کی کوئی چیز نہیں، بغیر اخلاص کے جو نیکیاں کی اور ان کا کوئی وزن نہیں، بلکہ کفر اور نفاق کی سزا دینے کے لیے اللہ موجود ہے۔ یا پھر ایک اور مثال بیان کی کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے گھپ اندھیرا ہو، تاریکی کے اوپر تاریکی ہو، اپنا ہاتھ تک نظر نہ آئے، روشنی کی ایک کرن تک نہ ہو، یعنی جہالت ہی جہالت ہو، اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر جہالت کی تاریکیوں میں ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اپنا یہ نور عطا فرمائے۔ اب ہم تھوڑا سا احسن البیان سے انہی مثالوں کی مزید وضاحت دیکھتے ہیں۔ یعنی اگر اللہ نہ ہوتا تو نہ آسمان میں نور ہوتا، نہ زمین میں، نہ آسمان و زمین میں کسی کو ہدایت ہی نصیب ہوتی، بس وہ اللہ تعالیٰ ہی آسمان و زمین کو روشن کرنے والا ہے۔ اس کی کتاب نور ہے جس کے ذریعے سے زندگی کی تاریکیوں میں رہنمائی اور روشنی حاصل کی جاتی ہے۔ جس طرح چراغ اور بلب سے انسان روشنی حاصل کرتا ہے، حدیث شریف سے بھی اللہ کا نور ہونا ثابت ہے۔ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، اسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ بس اللہ اس کی ذات نور ہے، اس کا حجاب نور ہے اور ہر ظاہری اور معنوی نور کا خالق، اس کا عطا کرنے والا اور اس کی طرف ہدایت کرنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ آگے کمشکات فیہا مصباح مثال جو دی گئی، یعنی جس طرح ایک طاق میں ایک چراغ ہو، یعنی طاق کہتے ہیں روشن دان کو، جیسے ایک روشن دان کے بیچ میں چراغ رکھا گیا ہو جو شیشے کی قندیل میں ہو، اس میں ایک بابرکت درخت کا ایسا خاص تیل ڈالا گیا ہو وہ آگ دیا سلائی دکھائی دے بغیر ہی بذات خود روشن ہو جائے، یعنی اتنی ہو جائے کہ وہ خود بخود روشن ہو جائے۔ ابھی اس کو دیے کو کسی نے جلایا نہیں، لیکن اس کی لائٹس اتنی زیادہ تھیں کہ وہ خود بخود ہی روشن ہو گیا۔ یوں ہی ساری روشنیاں ایک طاق میں مجتمع ہو گئیں اور وہ بقیہ نور بن گیا۔ یہ ہے مومن کی مثال، یہ ہے مومن کے اندر جو علم کی روشنی ہوتی ہے، یہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نازل کردہ دلائل اور براہین کی حیثیت ہے کہ وہ واضح بھی ہیں اور ایک سے ایک بڑھ کر بھی، یعنی نور علی نور، جو مشرقی ہے نہ مغربی، کا مطلب یہ ہے وہ درخت ایسے کھلے میدان اور صحرا میں ہیں کہ اس پر دھوپ صرف سورج کے چڑھنے کے وقت یا غروب کے وقت ہی نہیں پڑتی، بلکہ سارا دن وہ دھوپ میں رہتا ہے، اور ایسے درخت کا پھل بہت عمدہ ہوتا ہے، اور مراد اس سے زیتون کا درخت ہے جس کا پھل اور تیل سالن کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور چراغ میں تیل کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ نور سے مراد ایمان اور اسلام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جن کے اندر ایمان کی رغبت اور اس کی طلب دیکھتا ہے ان کو اس کی روشنی کی طرف رہنمائی فرما دیتا ہے، جس سے دین اور دنیا کی سعادتوں کے دروازے ان کے لیے کھل جاتے ہیں۔ جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ مثال بیان فرمائی ہے جس میں اس نے ایمان کو اپنے مومن بندے کے دل میں اس کے راسخ ہونے اور بندوں کی احوال قلوب کا علم رکھنے کو واضح فرمایا کہ کون ہدایت کا اہل ہے اور کون نہیں۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قلب مومن کو اور اس میں جو ایمان اور ہدایت اور علم ہے اس کو ایسے چراغ سے تشبیہ دی جو شیشے کی قندیل میں ہو اور صاف شفاف تیل سے روشن ہو، تو اب اس کا محل بیان کیا کیا جا رہا ہے کہ یہ قندیلیں ایسے گھروں میں ہیں جن کے بارے میں حکم دیا گیا کہ انہیں بلند کیا جائے اور ان میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ مراد اس سے مسجدیں ہیں جو اللہ کو زمین کے حصوں میں سے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ بلندی سے مراد محض سنگ و خشت کی بلندی نہیں ہے، بلکہ اس میں مسجدوں کو گندگی، لغویات اور غیر مناسب اقوال و افعال سے پاک رکھنا بھی شامل ہے، ورنہ محض مسجدوں کی عمارتوں کو عالیشان اور فلک بوس بنا دینا مطلوب نہیں ہے،
بلکہ احادیث میں مسجدوں کو زرنگار اور زیادہ آراستہ و پیراستہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور ایک حدیث شریف میں تو اسے قرب قیامت کی علامت بھی بتایا گیا ہے۔ اسے سنن ابی داؤد نے روایت کیا ہے۔ علاوہ ازیں جس طرح مسجدوں میں تجارت و کاروبار اور شور و شوق ممنوع ہے کیونکہ یہ مسجد کے اصل مقصد یعنی عبادت کے منافی ہے، اسی طرح اللہ کا ذکر کرنے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ صرف ایک اللہ کا ذکر کیا جائے، اسی کی عبادت کی جائے اور صرف اسی کو مدد کے لیے پکارا جائے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ سورہ جن کی آیت ہے کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، بس اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ تسبیح سے مراد نماز ہے۔ آصال اصیل کی جمع ہے بمعنی شام، یعنی اہل ایمان جن کے دل ایمان و ہدایت کے نور سے روشن ہوتے ہیں۔ صبح و شام ان میں مسجدوں میں اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ اگرچہ عورتوں کو مسجدوں میں جا کر نماز پڑھنا جائز ہے، بشرطے کہ وہ نہایت سادہ لباس میں بغیر خوشبو لگائے اور باپردہ جائیں، جس طرح کہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عورتیں مسجد نبوی میں نماز کے لیے حاضر ہوتی تھیں، تاہم ان کے لیے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ پہلی بات کہ اجازت دی گئی ہے، مساجد میں عورتیں جا سکتی ہیں نماز پڑھنے کے لیے، لیکن پسند کیا کہا کہ افضل کسے کہا اور بہتر کسے کہا کہ گھروں میں نماز پڑھیں۔ اگر جیسے حرم شریف میں یا اور جگہوں پہ جس طرح سے باہر ممالک میں بھی ہوتا ہے، اکثر مرد و عورت چلے جاتے ہیں، وہاں پہ عورتوں کے لیے خاص طور پہ اہتمام ہوتا ہے نماز کا، لیکن عام جس طرح پاکستانی حالات ہمارے ملک کے اندر ہیں تو ایسی مساجد میں جہاں پہ عورتیں ہر سے شب برات کی رات چلی جاتی ہیں سو نفل پڑھنے، صلاۃ تسبیحات وغیرہ پڑھنے کے لیے، تو میرا تو یہ خیال ہے کہ ان سے پرہیز ہی کرنا چاہیے، کیونکہ باقاعدہ طور پر اہتمام کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھ کر خوشبو وغیرہ اور بے پردہ طریقے سے جاتی ہیں، تو اس سے بہتر کیا ہے کہ گھروں میں ہی پڑھ لیں، یعنی فتنے کا سبب نہ خود بنے اور نہ کسی کو فتنے میں ڈالیں، بہتر ہے گھر میں ہی پڑھ لیں۔ حدیث شریف میں بھی اس چیز کو بیان کیا گیا ہے، اسے سنن ابی داؤد اور مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ یعنی شدت فضا، اچھا آگے آیت میں فرماتے ہیں تقلب فیہ القلوب والابصار، یعنی شدت فضا اور ہولناکی کی وجہ سے، جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ۔ سورہ مومن کی آیت لکھی ہے کہ ان کو قیامت والے دن سے ڈراؤ جس دن گلوں کے پاس دل آ جائیں گے غم سے بھرے ہوئے۔ ابتدا دلوں کی یہ کیفیت سبھی کی ہوگی، مومن کی بھی اور کافر کی بھی۔ قیامت والے دن اہل ایمان کو ان کی نیکیوں کا بدلہ اضعافا مضاعفتاً، کئی گناہ کی صورت میں زیادہ دیا جائے گا اور بہت سو کو بے حساب ہی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو بھی بغیر حساب کے داخل فرما دے، کیونکہ اس وقت صرف حساب کا نام سنتے ساتھ جو سر سے لے کر پاؤں تک انسان اپنے پسینے میں ہی شرابور ہوگا، تو پتہ نہیں حساب کس طریقے سے دے پائیں گے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ اور وہاں رزق کی فراوانی اور اس میں جو تنوع اور تلذذ ہوگا اس کو تو اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اعمال سے مراد وہ اعمال ہیں جنہیں کافر و مشرک نیکیاں سمجھ کر کرتے ہیں، جیسے صدقہ و خیرات، صلہ رحمی، بیت اللہ کی تعمیر اور حاجیوں کی خدمت وغیرہ۔ سراب اس چمکتی ہوئی ریت کو کہتے ہیں جو دور سے سورج کی شعاؤں کی وجہ سے پانی نظر آتی ہے۔ سرابن کے معنی ہی چلنے کے ہیں، وہ ریت چلتے ہوئے پانی کی طرح نظر آتی ہے۔ اور قیعۃن، قائن کی جمع ہے زمین کا نشیبی حصہ جس میں پانی ٹھہر جاتا ہے، یا چٹیل میدان۔ یہ کافروں کے عملوں کی مثال ہے کہ جس طرح سراب دور سے پانی نظر آتا ہے حالانکہ وہ ریت ہی ہوتی ہے، اسی طرح کافر کے عمل عدم ایمان کی وجہ سے یعنی ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے ہاں بالکل بے وزن ہوں گے، ان کا کوئی صلہ انہیں نہیں ملے گا۔ یعنی یہ اس شخص کی مثال کہہ رہے ہیں جیسے صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، دوسروں کے لیے چیریٹیز کے کام بھی کرتا ہے، ہر ایک کے دکھ سکھ میں کام بھی آتا ہے اور ہر کسی کی مشکل میں بھی کام آتا ہے، اپنی ضروریات میں سے، اپنی نان نفقہ میں سے دوسروں کا حصہ بھی نکالتا ہے، یعنی بہت زیادہ نیکیاں کرتا ہے، لیکن ایمان نہیں ہے تو کسراب کی مانند ہے کہ اللہ کے ہاں اس کی کسی نیکی کا کوئی صلہ نہیں ہے۔ ہاں جب وہ اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ کو گھات میں اپنا منتظر پائے گا، جہاں وہ اس کے عملوں کا پورا حساب چکائے گا۔ یہ دوسری مثال آگے جو پیش کی گئی ہے کہ ان کے اعمال اندھیروں کی طرح ہیں، یعنی انہیں سراب سے تشبیہ دے لو یا اندھیروں سے،
یا گزشتہ مثال کافر کے اعمال کی تھی، اور یہ اس کے کفر کی مثال ہے جس میں کافر ساری زندگی گھرا رہتا ہے کفر و ضلالت کی اندھیری، اعمال سیئہ اور عقائد مشرکانہ کی اندھیری، اور رب سے اور اس کے عذاب اخروی سے عدم واقفیت کی اندھیری۔ یہ اندھیریاں اسے راہ ہدایت کی طرف نہیں آنے دیتی۔ جس طرح اندھیرے میں انسان کو اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہیں دیتا، یعنی دنیا میں ایمان اور اسلام کی روشنی نصیب نہیں ہوتی، اور آخرت میں بھی اہل ایمان کو ملنے والے نور سے وہ محروم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ الحمدللہ جی، یہ تھی ہماری آج کی آیات مبارکہ کی تفسیر، اور اب ہم ان آیات کی تطبیق کرتے ہیں۔ آیت نمبر 35 سے پہلے ترجمہ لیں گے، لفظی ترجمہ اور ان الفاظ کی وضاحت۔ آیت نمبر 35 دیکھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں، جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ، اللہ تعالیٰ، نور نور ہے، السماواتی آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، مثل مثال، نور ہی اس کے نور کی، کمشکاتن گویا ایک تاک، تاک کہتے ہیں چراغ کو، چراغ والے تاک، چراغ رکھنے والی جو جگہ ہوتی ہے، یعنی روشن دان سا جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ فیہا جس میں مصباح چراغ ہے، مصباح کہتے ہیں قندیل کو، اور یہ اسم اعلیٰ ہے مفعال کے وزن پر، ٹھیک ہے، چراغ۔ المصباح چراغ، فی زجاجۃ ایک شیشے کی قندیل میں، یعنی شیشے کے اندر ہو۔ الزجاجۃ قندیل، کأنہا گویا کہ وہ، کوکب تارا ہے، کوکب کہتے ہیں ہر ستارہ یا آنکھوں کی سفیدی، اس کو کہتے ہیں کوکب۔ دری چمکتا ہوا، درخشندہ، یوقد جلایا جاتا ہے، فعل مضارع ہے ہمارے پاس، اور واحد مذکر کا غائب کا صیغہ ہے۔ من شجرتن درخت سے، مبارکتن مبارک، زیتونتن زیتون، لا شرقیتن نہ مشرق کی طرف ہے، ولا غربیتن اور نہ مغرب کی طرف ہے، یکادو قریب ہے، قادہ یکادو جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ پڑھیں گے، اس کی مزید بھی ڈیٹیل ہے، قادہ واخواتھا، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ پڑھیں گے۔ یکادو یہاں پہ فعل مضارع کا واحد مذکر کا غائب کا صیغہ ہے ہمارے پاس۔ زیتوہا اس کا تیل، زیتون زیتون کے تیل کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یضیء کے جل اٹھے، یضیء بھی ہمارے پاس کیا ہے، فعل مضارع کا واحد مذکر کا غائب کا صیغہ ہے، مجہول ہیں یہ صیغے، ٹھیک ہے۔ ولو اگرچہ لم تمسس ہو، آگے ہو ضمیر لگی ہوئی ہے، نہ چھوئے اس کو، لم نفی جہت بلم داخل ہوا ہے فعل مضارع کے حاضر کے صیغے پر، نارن آگ۔ یہاں پہ جو ہمارے پاس ہے یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے، نارن جو ہے یہ ہمارے پاس ان اسماء میں سے ہے جو کہ مؤنث پروناؤن ہوتے ہیں عربک میں، اس لیے تا کی علامت آئی ہے یہاں پہ۔ نورن نور، علا نور روشنی پر روشنی، یہدی ہدایت دیتا ہے، اللہ اللہ تعالی، یہدی فعل مضارع واحد مذکر کا صیغہ ہے ہمارے پاس غائب کا، آگے اس کا فاعل موجود ہے اللہ، لنور ہی اپنے نور کے ساتھ، اپنی روشنی کے ساتھ، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، وہ یضرب اور بیان کرتا ہے، یضرب بھی ہمارے پاس فعل مضارع کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اللہ اللہ تعالی، الامثال مثالیں، مثال کی جمع الامثال، للناسی لوگوں کے لیے، واللہ اور اللہ تعالی بکلی ہر شیء چیز کو، علیم جاننے والا ہے۔ یہاں پہ لنوری ہی کے ساتھ، للناسی کے ساتھ اور بکلی کے ساتھ با، یہ ہمارے پاس حروف جارہ آ رہے ہیں، تو آپ ان کا آگے ریئیکشن دیکھ رہے ہیں کہ اپنے مجرور اسم کو کیا کر رہے ہیں، جر دے رہے ہیں۔ فی بیوتن گھروں میں، اذینہ اذن دیا یا ارشاد فرمایا یا حکم دیا، فعل ماضی کا ہمارے پاس واحد مذکر کا غائب کا صیغہ ہے یہ، اذینہ۔ اللہ اللہ تعالی نے، ان یہ کہ ترفع
بلند کیا جائے. ترفع کہتے ہیں وہ گھر بلند کیے جائیں. باب فا سے ہے. رفع اس کا مادہ ہے اور مضارع مجہول کا واحد مذکر غائب واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے ہمارے پاس. اور ان نے کیا کیا ہے؟ ترفع کو نصب دے دی ہے. وَيُذْكَرَ اور ذکر کیا جائے فیہا ان میں اسمہ اس کے نام کا. یسبح تسبیح کرتے ہیں. سبح یسبح یہ ہمارا مزید فی میں انشاءاللہ تعالی آئے گا. فعل مضارع کا مزید فی کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا. لہو اس کی فیہا ان میں بالغدو غدو کہتے ہیں صبح کے وقت کو. والآصالی اور شام کے وقت. رجال ایسے لوگ. لا تلہیہم نہیں غافل کرتی ان کو. لا نہیں داخل ہوا ہے فعل مضارع پر. تلہی کہتے ہیں وہ غافل نہیں کرتی. الہاہن سے ہے مضارع منفی واحد غائب کا مؤنث کا صیغہ ہے. تجارتن آگے تجارت آ رہی ہے تو پیچھے تجارت کے لیے تلہی کا لفظ استعمال ہوا تا علامت مؤنث کی. تجارتن تجارت. ولا اور نہ. بیع خرید و فروخت. ان ذکری ذکر سے. اللہ تعالی کے. و اقامی اور قائم کرنے کے. الصلاتی نماز. و ایتائی اور ادا کرنے کے. الزکاتی زکوٰۃ. یخافون وہ ڈرتے ہیں. خوف یخاف سے ہے. یخافون فعل مضارع جمع مذکر کا غائب کا صیغہ ہے. یومن اس دن. تتقلب الٹ جائیں گے پلٹ جائیں گے. وہ پھر جاتے ہیں یا پھر جائے گی. وہ پلٹتی ہے وہ دل. دل بھی ہوتا ہے پلٹ جائیں گے الٹ جائیں گے. تقلبن سے ہے مضارع واحد کا غائب کا مؤنث کا صیغہ. فیہ القلوب جس دن میں. القلوب قلب کی جمع ہے دل. والابصار اور آنکھیں. لیجزیہ تاکہ وہ بدلہ دے. ہم ان کو. لیجزیہ بھی ہمارے پاس کیا ہے؟ لام تاکید کا داخل ہوا ہے. لام تعلیل جس نے نصب دے دی ہے ہمارے فعل مضارع کو. ہم ان کو. اللہ تعالی. احسن بہت اچھا. ما عملو جو عمل کیے انہوں نے. ما موصولہ ہے فعل ماضی کا واحد جمع مذکر کا غائب کا صیغہ اس کے اوپر داخل ہوا. ویزیدہم اور زیادہ دے ان کو. من فضلہ اپنے فضل سے. واللہ اور اللہ تعالی. یرزق وہ دیتا ہے وہ رزق دیتا ہے فعل مضارع کا واحد مذکر کا غائب کا صیغہ. من یشاء جسے وہ چاہتا ہے. یشاء بھی ہمارے پاس واحد مذکر کا صیغہ آ رہا ہے غائب کا. بغیر بغیر حساب حساب کے. والذین اور وہ لوگ جو کفروا کفر کیا انہوں نے. فعل ماضی کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہمارے پاس آ رہا ہے. اعمالہم ان کے اعمال یا ان کی مثال آگے بتائے گی. کا گویا کہ یا مثال. سرابن ریت. چمکتی ہوئی ریت. سراب کہتے ہیں سراب سے چونکہ پانی کا دھوکہ ہوتا ہے اس لیے یہ دھوکہ فریب کے لیے بھی ضرب المثل ہے. بیقیعتن بیقیعتن کہتے ہیں. قیعہ کہتے ہیں ہموار زمین کو جو کہ وسیع میدان ہوتا ہے کھلا چٹیل میدان اس کو کہتے ہیں بیقیعہ. بیقیعتن. یحسب سمجھتا ہے ہو اس کو. الظمآن پیاسا. زمان کہتے ہیں یعنی تشنا. جو صیغہ ہے یہ صیغہ صفت کا ہے. ٹھیک ہے یہ زمان فعلان کے وزن پہ ہے تو یہ اس کو کہتے ہیں یہ صفت ہوتی ہے. اور تشنا کے لیے جیسے پیاسا ہوتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. ماءن پانی. حتی یہاں تک کہ. اذا جب. جاء آئے. ہو اس کے پاس. لم یجد نہ پائے اس کو. نفی جہت بلند در فعل مضارع ہمارے واحد مذکر کے غائب کے صیغے کے اوپر آیا تو اس کو کیا کیا لم نے جزم دے دی اور ماضی میں کر دیا معنی. مضارع کا معنی ماضی میں کر دیا. شیئن کچھ بھی. ووجدہ و اور وجدہ فعل ماضی کا حاضر کا فعل ماضی کا مذکر غائب کا صیغہ واحد کا. وجدہ پائے. اللہ تعالی کو. عندہ اپنے پاس. ووفاہ تو وہ اسے پورا چکا دے گا. وفا کہتے ہیں اس نے پورا دیا. توفیتن سے ہے ماضی واحد غائب کا مذکر کا صیغہ. حسابہ اس کا حساب. واللہ اور اللہ تعالی. سریع جلد کرنے والا ہے. الحسابی حساب. او یا کظلمات
اندھیروں کی طرح یا اندھیروں کی مانند، فی میں بحرن دریا یا سمندر، لجین عمیق یا گہرا، لجین کہتے ہیں بہت پانی والی یا بہت گہرے پانی والی جگہ جیسے دریا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، یغشاہو چھا جاتی ہے اس پر موجن پانی کی پٹار یا پانی کی لہر، موج کہتے ہیں نا پانی کی لہر، من فوقہی اس کے اوپر موجن ایک لہر، من فوقہی اس کے اوپر سحاب بادل، جیسے جھاگ نہیں ہوتی اس طرح کہتے ہیں کہ ان کی مثال کیسی ہے، جیسے پانی کے اوپر جھاگ آتی ہے تو جھاگ کیا ہوتی ہے، جھاگ میں سے مطلب کچھ اس کا باڈی ہوتی ہے، جھاگ تو بس تھوڑی دیر بعد ایسے غائب ہو جاتی ہے، تو ایسے شخص کی مثال کہہ رہے ہیں اور اس کے اعمال کی مثال کہہ رہے ہیں، بے شک جتنی نیکیاں ہوں لیکن ایمان نہیں ہے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ پانی کے اوپر پانی، دریا ہو، موجیں 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 اور اوپر جھاگ ہو، تو وہ جھاگ کیا ہوتی ہے، تھوڑی دیر بعد کبھی آپ نے دیکھا ہو سرف وغیرہ کی یا شیمپو کی جھاگ، تو وہ کیا ہوتی ہے اوپر سے ایک دم سے اس کے وہ بلبلے سے بنتے ہیں اور وہ بالکل ہموار ہو جاتے ہیں تھوڑی سی ہوا لگنے سے، یہی مثال ایسے شخص کی کہی گئی۔ ظلمات اندھیرے ہی اندھیرے، ظلم کی جمع ہے ظلمات، اندھیرے ہی اندھیرے، بعدھا اس کے بعد یعنی ایک کے بعد، فوقا اوپر، بعدن دوسرے کے یا بعض کے، اذا جب، اخرج نکالے، اخرج یخرج، یہ بھی مزید فی میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، فعل ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یدہو اپنا ہاتھ، لم یقد، لم یقد فعل مضارع پر نفی جہت بلم داخل ہوا اور مضارع کو اس نے مجزوم کر دیا، لم یقد نہ قریب یعنی ممکن ہو، یراہا یقد کہتے ہیں ممکن نہ ہو، دیکھنے کے قریب بھی نہیں ہوتا، سم باب سین کے ساتھ ہے، قاد یقادو، اور قودن سے مضارع منفی بلم واحد مذکر کا غائب کا صیغہ ہے، لم یقد، یراہا کہ دیکھ لے اس کو، ومن اور وہ شخص کے، لم یجعل نہ وہ کرے، یہ بھی نفی جہت بلم نازل داخل ہوا ہے فعل مضارع کے واحد کے صیغے پر، اللہ اللہ تعالی، لہو اس کے لیے، نورن کوئی نور، فما لہو بس نہیں اس کے لیے، من نورن کوئی بھی نور، یعنی اس کے لیے کوئی جو جتنے بھی عمل کر لے اور ایمان کا نور نہیں ہے تو پھر اس کے لیے کوئی نور بھی نہیں ہے۔ اچھا جی الحمدللہ، یہ تھی ہماری لفظی ترجمہ اور ان الفاظ کی وضاحت، اب ان آیات کی تطبیق دیکھ لیجیے، آیت نمبر 35 سے 40 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نور السماوات والارض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ لفظ جلالہ ہے، درمیان اس کا پور پڑھیں گے، اور السماواتی سین کے بعد میں سیٹی لانی ہے، سماواتی نہیں کہنا، سماواتی فتح قائم ہے، دونوں جگہ پور پڑھنا ہے، آگے را کو اور داد کو، آگے ہمارے پاس نور ہی میں را مرقق ہے، باریک پڑھنی ہے، کمشکات میں شین کے اوپر تفشی کریں گے اور ساتھ میں تیل میں اخفا حقیقی ہے، آگے مس صاد کو آپ نے پر پڑھنا ہے سیٹی کی آواز کے ساتھ، اور ہا کا ساؤنڈ لازم لے کر آنا ہے، یہاں پہ وقف کرتے وقت مصباح یا آخر پہ ہا کا ساؤنڈ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ المصباح آگے فی زجاجت میں فی میں یائے مدہ ہے، الزجاجہ زائے کے اوپر تشدید ہے، سختی کریں گے اور سیٹی کی آواز بھی ساتھ میں آئے گی،
कअन्नहा में गुन्ने वाजिब और अलिफ मद्दा, कअन्नहा नहीं कहना, कअन्नहा। कऊ कबुन में वाउलीन, आगे बुन में, और बुन में इख्फा हकीकी है, आगे दुर्री यूं, तीनों के ऊपर तशदीद है, या के ऊपर दो बार आगे दो या हैं, और दोनों या में आप देखिए कि यूं यू कदू, यूं क्यों कहेंगे, तनवीन के बाद या आ रहा है तो इदगाम माल गुन्ना भी करेंगे यहाँ पे। पहले दुर नहीं कहना, दुर को जल्दी पढ़ना है, रई को भी जल्दी पढ़ना है, आगे यूं को 2 काउंट करना है, यानी गुन्ना अपने यहाँ पे करना है। ठीक हो गया। इसी तरह से मेन में भी इख्फा हकीकी, आगे शजरतिम इदगाम माल गुन्ना करना है, मुबारा में वापुर है, और तेल में इख्फा हकीकी है, जैतून यालीन और वाव मता अदा करेंगे। तिल्ला में इदगाम बिला गुन्ना के, यानी यहाँ पे इसको अपने लंबा नहीं करना, जल्दी से पढ़ जाना है। तिल्ला शर्किया, रॉ भी पुर है, कौफ भी पुर है, या आगे जो आ रही है इसके ऊपर तशदीद है तो सख्ती करके पढ़ेंगे। क़िया क़िया, ठीक है। क़ियतिन इदगाम अल गुन्ना करेंगे, आगे ग़रबिया। अगर आपने तापे वक्फ किया है, वक्फ इब्दाल, तो फिर उसको दोबारा पीछे से मिला लीजिए। वला गौर, गौर गैन भी पुर है, रॉ भी पुर है, आगे ती या कादू में भी इदगाम अल गुन्ना करना है, 2 काउंट करने हैं। युदी में मद्दे मुत्तसिल वाजिब है, और लम तस में दोनों जगह पे, लम भी तम भी दोनों जगहों पे इजहार शफी मीम साकिन का कायदा हो रहा है, यहाँ पे लंबा नहीं करना। नार पे जब आप वक्फ करेंगे तो रॉ को आपने मुफखम ही रहने देना है। नूरुन आला में रा जो उसके ऊपर तनवीन है तो यहाँ पे इजहार हल्की करना है, आगे आइन आ रहा है हुरूफे हल्की में से। यह में हा पुर है हमारा, अक से हलक से निकलेगा, यह नहीं कहना, यह। दिल्लाहु में लाम पूरा, इसमें जलाला बारीक पड़ा जाएगा क्योंकि लफ्ज़ जलाला से पहले कसरा आ रही है। लिनूरिही में मद्दे सिला हमारी सुगरा है, मद्दे सिला सुगरा है, इसको 2 काउंट करने हैं। मई में भी 2 काउंट करने हैं, इदगाम अल गुन्ना है। यशाउ में मद्दे मुत्तसिल वाजिब 5 काउंट करने हैं। वो यद रिब, दौत को आपने पुर पढ़ना है, और यद और रिब नहीं कहना, यद ये आपके बाद स्टॉप हो जाएगी। बुल्लाहु में लफ्ज़ जलाला को पुर पढ़ेंगे, आगे अमसाल में भी मीम साकिन का कायदा इजहार शफी है, और लिन नासी में गुन्ने वाजिबा करना है, 2 काउंट करना है। वल्लाहु में फिर इसमें जलाला पुर है, और बेकुल्ले नहीं है, आगे बी कुल्ली, बाजिल बी लामजली, बारीक रखिएगा आवाज को। शैइन में भी इजहार हल्की करना है। अल्लाह सुब्हान व तआला आसमान और ज़मीन का नूर है, उसके नूर की मिसाल ऐसी है कि गोया एक ताक है जिसमें चिराग है, और चिराग एक कंदील में है, और कंदील ऐसी साफ शिफाफ है कि गोया मोती का सा चमकता हुआ तारा है। इसमें एक मुबारक दरख्त का तेल जलाया जाता है, यानी जैतून के, ना मशरिक की तरफ है और ना मगरिब की तरफ। ऐसा मालूम होता है कि उसका तेल ख्वा आग से उसे ना भी छुए तो जलने के लिए तैयार हो, बड़ी रोशनी पर रोशनी हो रही है। अल्लाह अपने नूर से जिसको चाहता है सीधी राह दिखाता है, और अल्लाह जो मिसालें बयान फरमाता है तो लोगों को समझाने के लिए, और अल्लाह हर चीज़ से वाकिफ़ है। अल्लाह सुब्हान व तआला मिसालें किस लिए बयान फरमाता है? लोगों को समझाने के लिए। जैसे हम भी आमतौर पर बात करते हैं तो मसलन ये और मसलन ये, इसी तरह से कह के दूसरे को समझाने की कोशिश पूरी करते हैं। तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने इतनी ठोस मिसालें हमारे आगे रखी हैं कि इंसान उसको रद्द ही नहीं कर सकता अगर समझने वाला हो तो। कितनी खूबसूरत मिसाल दी है, आगे देखिए। फी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा स्मुहु युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिलग़ुदुव्वि वल आसाल। फी में या मद्दा है, बुयू में बयू नहीं कहना आपने, बा के ऊपर भी या के ऊपर भी जम्मा है तो दोनों को आपने होंठ बोल करके अदा करना है। तिन में इजहार हल्की करेंगे, अजीन अल्लाह में फिर दाल पे नरमी करेंगे, और अल्लाह लफ्ज़ जलाला को पुर पढ़ते हुए आगे अर में इख्फा हकीकी करना है। तुर में रॉ पुर है, आगे वयूज़ करो में भी रॉ पुर है। फी हस, अब यूज़ नहीं है, ठीक है, यूज़ नरमी करनी है, सीटी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। आगे हस्मुहु में हमारे पास मदे सिला सुगरा है, 2 काउंट करने हैं। युसब्बिहु में भी बा के ऊपर तशदीद है, सख्ती करनी है,
اور بالغدوی، غدوی غین ہے اور غین کے اوپر ضمہ بھی ہے، اس کو مجھول نہیں کرنا، غدوی نہیں ہے، غین کو پر بھی پڑھنا ہے، اور دوی دوی دونوں ہونٹوں کو گول کیجیے تاکہ واو کی ادائیگی جو ہے وہ پرفیکٹ ہو سکے۔ آگے ہمارے پاس ہے والآصال ہے، انڈر لائن کر لیجیے اس لفظ کو، اپنے پاس اصال ہی پڑھیں گے آپ، مجھے پتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو انڈر لائن کیجیے، والآصال۔ وہ قندیل ان گھروں میں ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بلند کیے جاتے ہیں اور وہاں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے اور ان میں صبح و شام ان کی تسبیح کرتے ہیں۔ آیت نمبر 37 دیکھ لیجیے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ رجال میں را ہماری مرقق ہے اور لام کے پر تنوین ہے، آگے لام ہارا ہے، ادغام بلا غنہ کرنا ہے، ہی ہم، یہ آپ نے یہاں پہ ہی کو یا مدہ کو کھینچ کے پڑھنا ہے، انڈر لائن کر لیجیے اس کو، تلہیم نہیں ہے، لا تلہیم ہے، ہم میں اظہار شفی کرنا ہے، آگے تجارتوں میں واو کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے، ادغام مال غنہ ہے، ٹھیک ہے، تنوین کے بعد واو آ رہا ہے، آگے بئی ان میں بئی کے اوپر یا لین ہے اور ان میں اظہار ہلکی کرنا ہے، عن ذکری میں نون ساکن کا قاعدہ ہمارے پاس اخفا حقیقی ہے اور کاف پہ حمز کرنا ہے۔ آگے لفظ جلالہ باریک، اقا میں قاف پر ہے، مصلاتی، صلوتی نہیں ہے، صلاتی صلاتی، ٹھیک ہے، مصلاتی، صوت کو پر پڑھنا ہے، لام باریک رکھنا ہے، اور ایتا، ایتا نہیں ہے، ایتا میں آپ نے 2 کاؤنٹ کر لینا ہے، ای میں، اور تا میں آپ نے 5 کاؤنٹ کرنے ہیں، مد متصل واجب ہے ہماری، اس کو 5 کاؤنٹ کرنا ہے۔ اس زکا میں بھی زائی کے اوپر سیٹی کی آواز بھی آئے گی اور اس کو آپ نے تشدید بھی ادا کرنی ہے۔ یہ خوفونا میں خو کو پر پڑھیں گے، لکھ بھی پر ہو جائے گا، یومل میں اخفا حقیقی ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، قلبو تتقلبو، خوف کو پر پڑھنا ہے، لام موٹا نہیں کرنا، لام باریک رہنا چاہیے، صرف اس کی تشدید ادا کرنی ہے، قلبو، ٹھیک ہے، قلوبو نہیں کہنا، تتقلبو فیہ القلوب میں بھی آگے خوف کو پر پڑھنا ہے، لام کی اور قاف کے اوپر دونوں کے اوپر ضمہ ہے، با کے اوپر بھی ضمہ ہے، تو ان کو آپ نے دونوں ہونٹ کھول کر کے ادا کرنا ہے۔ الابصار میں ال اب ول ابصار نہیں پڑھنا، لام کو ساکن کرنا ہے، اب میں با پہ کلکلا کرنا ہے اور صاد کو پر پڑھتے ہوئے آگے مد عارض وقفی کر دینی ہے۔ یعنی ایسے لوگ جن کو اللہ کے ذکر اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ سوداگری غافل کرتی ہے نہ خرید و فروخت، وہ اس دن جس دن دل خوف اور گھبراہٹ کے سبب الٹ جائیں گے اور آنکھیں اوپر چڑھ جائیں گی، وہ ڈرتے ہیں۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ لیجزیہ میں جیم کے اوپر قلقلہ کرنا ہے، لفظ جلالہ پور ہے، احسنہ میں ہا باریک رکھنا ہے، ما عملو میں عین وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے واو مدہ کو دونوں ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے ادا کرنا ہے، وَيَزِيدَهُم میں میم ساکن کا قاعدہ ادغام شفی کرنا ہے، ٹھیک ہے، آگے نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی ہے اور فضلہ میں ضاد کو پر پڑھنا ہے، آگے واللہ میں لفظ جلالہ پھر پر آ رہا ہے، دیکھیے آج کتنی جگہوں پہ لفظ جلالہ کا قاعدہ ہمارا پر اور باریک آ رہا ہے، یرزقو میں را پر ہے، قوف کو بھی پر پڑھنا ہے، اور آگے وہیں یشاء میں ادغام بالغنہ کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، یشاء میں مد متصل واجب، اس کو 5 کاؤنٹ کرنا ہے، بغیری غیری میں غین کو آپ نے پر پڑھنا ہے، حساب میں سین کی آواز سیٹی کی آئے گی اور ہا باریک ہوگا، اور وقف کون سا یہاں پہ ہمارا، وقف حذف کریں گے، یعنی تنوین ہے نا کسرتین کی، تو اس کو ہم حذف کریں گے۔
تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ان کے عملوں کا بہت اچھا بدلہ دے اور اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا کرے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ آیت نمبر 39 دیکھ لیجیے۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعة یحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده ووفاه حسابه والله سریع الحساب۔ کفرو میں ہمارے پاس مد منفصل جائز ہے، اعمالہم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی کریں گے، کسراب میں اقلاب کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، اور بقیعۃ میں بھی ادغام الغنہ ہے، حزم میں بھی ہمارے پاس زوائے کو ہم زوا کو پر پڑھیں گے اور بغیر سیٹی کی آواز کے، ضمآن میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی ما پہ وقف ابدال کریں گے، حتیٰ میں مد منفصل جائز ہے، اس کو 4 کاؤنٹ کرنا ہے، آگے جاء میں مد متصل واجب، اس کو 5 کاؤنٹ کرنا ہے، ہو میں مد صلہ صغرا ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، لم یجد میں بھی لم میں اظہار شفی، یجد میں دال پہ قلقلہ کرنا ہے، شیئوں میں ادغام مع الغنہ 2 کاؤنٹ کرنا ہے یہاں پہ، وجد اللہ میں بھی لفظ جلالہ کے اوپر آپ نے پر پڑھنا ہے اس کو، عندہو میں بھی نون ساکن کا قاعدہ اخفا کی کہ اور ہو میں مد صلہ صغرا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ آگے ہمارے پاس آ رہا ہے قاعدہ وہی لفظ جلالہ ہے، اور سریع الحساب میں عین کی آواز وسط حلق سے لے جائیں گے، لیکن لام کے اوپر قلقلہ بھی نہیں کرنا اور لام کی آواز کو موٹا بھی نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، سریع علو نہیں کہنا، سریع الحساب۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے میدان میں ریت کے پیاسا اسے پانی سمجھے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے تو اسے کبھی کچھ بھی نہ پائے، اور اللہ ہی کو اپنے پاس دیکھے تو وہ اسے اس کا پورا پورا حساب دے چکا، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے، یا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے۔ اگلی مثال دیکھیے، آج کی آخری آیت، او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ او میں ہمارے پاس ہے واولین، اور کظلمات میں کریں گے اخفا حقیقی، اس کو 2 کاؤنٹ کرنا ہے، بحر اللجی میں دونوں جگہوں پہ ہمارا ادغام ہے، لیکن ذل میں ادغام بلا غنہ، جی میں ادغام بالغنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، ایک جگہ پہ آپ نے جلدی پڑھ لینا ہے اور دوسری جگہ پہ آپ نے ادغام کرتے ہوئے 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ آگے موجم میں بھی ادغام بالغنہ ہے، من میں اخفا حقیقی ہے، قوف کو بھی پر پڑھنا ہے، اور ہی میں مد صلہ صغرا ہے۔ آگے موجم میں ادغام مع الغنہ کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، اور من میں اخفا حقیقی ہے، فوقہ میں قوف کو پر پڑھنا ہے، بے شک یہ کسرہ کی آواز کے ساتھ ہے لیکن پر پڑھا جائے گا، ہی میں مد صلہ صغرا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، ظلمات بعضها میں اقلاب کرنا ہے اور دعات کو پر پڑھنا ہے، دعا بھی پر ہے، دعات بھی پر ہے، فوقہ میں بھی قوف پر ہے۔ آگے ہمارے پاس اذا میں مد منفصل جائز ہے، اخرجہ میں بھی خوا کو اپنے پر پڑھنا ہے، رو بھی پر ہے، یدہو میں مد صلہ صغرا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، لم یکد میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی، آگے دال کے اوپر قلقلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، یروہا میں رو مفخم ہے، ومن لم میں ہمارے پاس ادغام بلا غنہ ہو رہا ہے، لم میں اظہار شفی، یجعل میں جیم ساکن کے اوپر قلقلہ کریں گے، اور اللہ میں اللہ لفظ جلالہ کو باریک پڑھیں گے، لہو میں بھی ہمارے پاس مد صلہ صغرا ہے، اس کو 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، نورن میں رو بھی پر ہے
اور یہاں پہ اخفا بھی کریں گے. فما لہو میں پھر وہی ہماری مد صلہ صغریٰ 2 کاؤنٹ کرنے ہیں. من نور میں نون ساکن کا قاعدہ ہے ہمارے پاس ادغام مع الغنہ. الحمدللہ رب العالمین. ایک بار اس رکوع کو پورا سن لیجئے اور پھر اس کے ساتھ پریکٹس کر لیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو تمسسه نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الحمدللہ رب العالمین. اللہ سبحانہ تعالی ہم سے جو غلطی خطا ہوئی اس کو معاف فرماتے ہوئے اپنی بارگاہ میں اس کلام کو مقبول فرما لے اور جتنی ادنا سی کوشش ہم نے اس کو سیکھنے کی ہے اپنے اس پاک کلام کا نور ہمارے سینوں میں راسخ کر دے اور ہماری زندگیوں کو اس نور سے منور کر دے. ہماری آخرت کو ہماری قبروں کو اس کلام کے ساتھ اپنے اس قرآن مجید کے ساتھ نور سے بھر دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ.